बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें और अहम इत्तलाआत। एक खबर आपसे लंदन से शेयर करेंगे, एक वाशिंगटन से और एक खबर है इस्लामाबाद से, बहुत ही अहम। तीनों खबरों का आपस में थोड़ा थोड़ा ताल्लुक मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने के लिए एक खेल खेला गया था, और खेल खेला था बाजवा साहब ने। और बाजवा साहब ने ये खेल खेला था, ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले किए थे, और कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट की गई, ऐसी बनाई गई कि जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं था, और ये खबरें जो हैं वो दूर दूर तक फैली हुई थी। फिर इस दौरान एक साइफर आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इन चेंबर हियरिंग थी साइफर से मुतालिक पेटिशंस की, और उन पेटिशंस को उन दरखास्तों की समात इन चैम्बर, पहले तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वो वापस कर दी थी। ये एडवोकेट हैं जुल्फ़कार भुट्टो साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जब एतराज़ लगा के वापस की गई तो उन्होंने अपील की, और वो इन चैम्बर सुनी जाती है रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने वो रेफ़र की थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को। तारिक मसूद साहब को ये रेफ़र की थी, और उन्होंने चैम्बर में हियरिंग करनी थी, लेकिन सरदार तारिक साहब ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने माजरत कर ली और वो नहीं सुनी, और उन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फाइल वापस भेज दी कि ये किसी और ऑनरेबल जज को आप भेज दें। अब ये मामला काफ़ी सीरियस होने जा रहा है। ये होगा सीरियस, क्योंकि ये चैप्टर हो सकता है ये किसी वक्त खुले। उसकी रीज़न ये है कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो इसके इर्द गिर्द ही अब तक घूम रहा है, और इसमें जो साइफर आया और जिसके मुताबिक जो उसमें लिखा गया है कि अमेरिका को ये बताया गया, डोनाल्ड लू जो कहते हैं कि उनको बताया गया कि ये जो रशिया का विजिट है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, ये रियासत का फैसला नहीं है। ये वाशिंगटन को किसने बताया, डोनाल्ड लू को कौन कन्वे कर रहा था, और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान से बाला बाला ये सारे मामला कौन तय कर रहा था, और कौन कन्वे कर रहा था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान की खारजा हुकूमत क्या फ़ैसले ले रही है, क्या नहीं ले रही। तो उसमें ये सारा, फिर उसमें अदम एतमाद का भी तस्करा मौजूद है कि अदम एतमाद कामयाब होगी तो ये होगा, नहीं होगी तो ये होगा। बहरहाल वो सारी चीज़ें। और जब बाद में बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा ने जब विज़िट किया न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का, और उनकी मुलाकात हुई अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के साथ भी, तो वहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया ओपनली कि इमरान खान का जो दौरा रूस था वो रियासती फ़ैसला था, वो रियासत की पॉलिसी है, वो खारजा पॉलिसी रियासत से मुतालिक है। और इसीलिए उस वक्त भी जो चीज़ें हो रही थी, सस्ता तेल लेना था, सस्ता गैस लेना था, गंदम लेनी थी 30% डिस्काउंट पे, वो फिर अब साबित हुआ कि वो सारी की सारी बातें सही थी, और उससे पहले बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ था। होमवर्क करने के बाद ही वो विज़िट हुआ था। वो काफ़ी अहम दौरा था, लेकिन उस अहम दौरे को सबोटाज किया गया, और वो सबोटाज करने वाला कौन था, असल मसला ये है। क्योंकि साइफर अभी तक मुकम्मल तौर पे पब्लिक नहीं हुआ, ये वो डिक्लासीफाई तो किया गया, लेकिन वो पार्शली किया गया, और डिक्लासीफाई इस तरीके से किया गया, स्पीकर कौमी असम्बली के पास वो मौजूद है, उनके चैम्बर में मौजूद है, और असम्बली के रिकॉर्ड में, सेनेट के रिकॉर्ड में मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो देख चुके हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देख चुके हैं, नेवल चीफ के पास मौजूद है, एयर चीफ के पास मौजूद है, आर्मी चीफ के पास मौजूद है, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास मौजूद है, DGI के पास मौजूद है, DGI-SI के पास मौजूद है। इस तरीके से वो स्पीकर इन सब के पास मौजूद है जी। तो वो साइफर जो है पहले भी मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जो इस पर कमीशन बनाए, लेकिन उसके बाद फिर पटिशन आना शुरू हो गई। बहरहाल ये जो चीज़ है अब आ गई है, और उसकी वजह यह है कि जब बाद में बिलावल भुट्टो साहब ने भी जब ये बात बता दी वज़ीर ख़ारजा ने, जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो इस सारे के सारे का जो सत्यानाश हुआ इस हाइफर के बाद रजीम चेंज का, वो हुआ एक तो पाकिस्तान को तो हुआ ही हुआ, पाकिस्तान के अवाम को हुआ, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हुआ इस रजीम चेंज के बाद। और जो दूसरा नुकसान हुआ वो अमेरिका को ख़ुद भी हुआ, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसी इत्तला पे यकीन कर लिया जो कि झूठी थी,
اور اس جھوٹی اطلاع پہ یقین کرنے کے بعد انہوں نے ایک پالیسی بھی بنا لی، اور پالیسی بنا کے سائفر میں اس کا ذکر بھی کر دیا، اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پہلے ہی جو تعلقات کشیدہ تھے عمران خان صاحب کے اور بائیڈن انتظامیہ کے، وہ مزید کشیدہ ہو گئے اور وہ ریاستوں کی حد تک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اس کو اوپنلی سائفر کو اچھی طریقے سے وہ پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آئے، اور ان کا وہ نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے قبول کیا، اور جو پبلک ڈپلومیسی پہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، ان کا سارے کا سارا پیسہ برباد ہوا، اور پاکستان کے عوام اور امریکہ کے درمیان بھی دوری پیدا ہو گئی۔ یہ سارے کا سارا کھیل جو کھیلا گیا تھا وہ کھیلا گیا تھا صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور اب چونکہ اس کے بعد جو اطلاعات آ رہی ہیں واشنگٹن سے بھی میری دوستوں سے بات ہوئی، نیو یارک میں میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آخری وزٹ کیا تھا باجوہ صاحب کا، آخری جو وزٹ تھا وہ اس وزٹ میں بھی یہ کوشش ہوتی رہی کہ ان کی ایکسٹینشن کو کسی بھی طریقے سے جواز مل سکے، اور وہ واشنگٹن سے وہاں سے لے سکیں، کوئی اپروول لے سکیں انورٹڈ کاماز، اور ان کی خوشنودی حاصل کر سکیں، یا پھر کوئی ایمرجنسی لگا سکیں، ایمرجنسی لگانے کے بعد وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکیں، یا پھر کوئی مارشل لا ٹائپ کی چیز آ جائے، مارشل لا آ جائے، سیمی مارشل لا آ جائے، یا ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اس طرح کا کوئی کام کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا طاقت کا، وہ ہم نے دیکھ لیا، وہ خواہ 25 مئی ہے، خواہ وہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہے، خواہ وہ صحافیوں پہ ظلم و ستم ہے، اس دوران شہید ارشد شریف بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، ان کو بھی قتل کیا گیا، اور جو کچھ بھی کیا گیا وہ ہمارے سامنے پورے کا پورا ابھی بھی بھگت رہے ہیں، بہت سارے ابھی بھی پینڈنگ چل رہے ہیں، ARY ابھی تک زیر عتاب ہے، اور عماد یوسف، سلمان اقبال صاحب اور باقی لوگ، اس طریقے سے وہ ابھی تک یہ چیز چل رہی ہے۔ تو جب بات کھلی تو پتہ چلا یہ تو سارا کچھ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، اور اپنی کنٹینیوٹی کے لیے، اپنے آپ کو تسلسل دینے کے لیے، اپنے اختیار کو طول دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور ادھر بھی احساس ہو گیا ہے، واشنگٹن کو بھی احساس ہو گیا، باقی لوگوں کو بھی احساس ہو گیا، اور ایکسٹینشن بھی نہیں ہو سکی، اور وہ بھی فنا ہوئی، ایکسٹینشن بھی فنا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر فیکٹ فوکس کی رپورٹ بھی آ گئی 12.5 ارب روپے کی، وہ ایک الگ اور داستان ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ کیا کچھ ہے وہ بھی ساری چیزیں، دوبارہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور ان حالات میں یہ پیٹیشن جو فائل ہوئی، اور پیٹیشن ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ایسی اس میں کیا خطرناک چیز ہو سکتی ہے سائفر میں کہ اس پہ کوئی کمیشن نہیں بن رہا، حالانکہ یہ کمیشن، کیونکہ اگر ادروائز دیکھا جائے تو اپوزیشن کو بھی، اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کے جو حکمراں اتحاد ہے، ان کو بھی بلا کے یہی کہا گیا تھا کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، ان کو کچھ اور کہانی سنائی گئی، واشنگٹن کو کچھ اور کہانی سنائی گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری اس کا نقصان پولیٹیکل سیاسی عدم استحکام اس وقت ہے، معاشی عدم استحکام اس وقت ہے، اور اس کے ساتھ ہی سیکورٹی کی جو سچویشن ہے وہ بھی اس وقت تک ہے۔ پاک افغان بارڈر ہمارا غیر محفوظ، پاک ایران بارڈر ہمارا غیر محفوظ، اور ایسٹرن بارڈر تو پہلے ہی ہماری کشیدگی چل رہی تھی، بڑھ رہی تھی۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں جی، یہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن، اور اس کی انویسٹیگیشن ابھی نہیں ہو پا رہی، تو آنے والے دنوں میں یہ چیز جو ہے، یہ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ان کا بھی، وہ بھی آ رہے ہیں، پورے طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں اسی مسئلے پہ، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا کھیل جو ہے یہ کیا گیا، وہ 2017 سے شروع کرنا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نواز 2017 سے شروع کرنا چاہ رہی ہے، وہ کہتی ہے پاناما اور پاناما سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایپیسوڈ ہوئی وہ ساری کی ساری بھی باجوہ صاحب اور ان کے جو ہیں ان کی ٹیم جو ہے انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا، اور جوڈیشری کو اپروچ کیا، ان کا ایک پورے کا پورا ایک چارج شیٹ ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی چارج شیٹ یہ ہے کہ یہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو رجیم چینج ہوا، وہ جو ہے وہ سارے کا سارا بھی انہوں نے کیا، اور 2 دفعہ حکومت کو سیاسی نظام کو غیر مستحکم کرنا، حکومتوں کا تختہ الٹنا، تو دونوں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نواز بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی، ان کا الزام باجوہ صاحب پہ ہے۔ تو یہ کھیل جو ہے یہ آگے جا کے یہ کافی سنجیدہ ہونے کا خدشہ موجود ہے، اور
یہ الیکشن کمپین میں بھی یہی نیریٹو دونوں جماعتوں کی طرف سے آئے گا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ، جب یہ چیزیں آئیں اور پبلک میں بھی ریئیکشن ہوا، تو ظاہر ہے جو بڑے ممالک ہیں، دوسرے ممالک جو ہیں، وہ کسی بھی صورت میں اس طرح سے وہ جو لیم ڈاک ہے اس پہ تو بالکل ہی وہ لگانے کے لیے کچھ تیار نہیں ہوتے، اور جو جا رہا ہوتا ہے، اور جو اس لیے واشنگٹن سے جو آخری وزٹ تھا باجوہ صاحب کو، اس میں ان کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی، اور وہ گول اچیو نہیں ہو سکے جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی ایک نئی فیلڈنگ سیٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ فیلڈنگ سیٹ نہیں ہو سکی، وہ خود بھی گئے، اور ان کے ساتھ جہاں فیض حمید صاحب کو بھی جانا پڑ گیا، ان کے ساتھ جہاں اظہر عباس صاحب کو بھی جانا پڑ گیا۔ تو دو لیفٹیننٹ جنرل حالانکہ جونیئر تھے دونوں، اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ سینئر تھے، اور سینئر کے ہوتے ہوئے جونیئرز کو چھوڑنے کا کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن دونوں کو جانا پڑا کیونکہ ان کی خبریں بھی آ رہی تھیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب واشنگٹن، کل صحافی پاکستان کے جرنلسٹ جو واشنگٹن میں ہیں، ARY نیوز کے جہاں زیب ہیں اور بول نیوز کے، انہوں نے کل جو امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی جو بریفنگ تھی اس میں انہوں نے سوال اٹھایا، اور سوال ان سے پوچھا۔ ایک تو حماد یوسف صاحب کے بارے میں سوال پوچھا کہ ان کو ایک ایسی دفعات لگا دی گئی ہیں جس کی سزا موت اور عمر قید ہے، وہ چارج فریم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کی حمایت کرتے ہیں، اور آزادی صحافت وہ کہتے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے اہم حیثیت رکھتی ہے۔ امریکہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی خواہش رکھتا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ یہ بات چیت سے حل کرنے ہوں گے۔ لیکن جو اصل سوال ہے وہ جو پوچھا گیا ان سے، ایک تو یہی پوچھا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی، بھارت نے ریجیکٹ کر دیا، اس کا جواب انہوں نے دے دیا۔ ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا وہ سائفر کے پس منظر میں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا موڈ ہوگا امریکہ کا؟ تو انہوں نے بڑا پرفیکٹ سوال یہ تھا کہ عمران خان اگر دوبارہ وزیر اعظم بنے تو کیا امریکہ ان سے بات کرے گا؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے، اور پاکستان میں منتخب ہونے والی کسی بھی سیاسی جماعت سے بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات ہیں، پاکستان سے مضبوط تعلقات کا اظہار کیا ہے، اور یہی بات جو ہے چائنا بھی یہ بات کہہ رہا ہے، اور سعودی عرب بھی یہ بات کہہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ملبہ ڈالا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے چائنا بھی ناراض ہو گیا ہے، اور سعودی عرب بھی ناراض ہو گیا ہے، UAE بھی ناراض ہو گیا ہے، دوست ممالک بھی ناراض ہو گئے ہیں، اور امریکہ بھی ناراض ہو گیا ہے، اور برطانیہ بھی ناراض ہو گیا ہے۔ یہ ایک جو بنایا گیا تھا، نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب ان تمام ممالک کی طرف سے بالکل اس بات کی پبلکلی نفی کی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یا ایک سیاسی خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور باقی کے نہیں ہیں، جبکہ اس وقت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق جو ہیں، وہ تمام سفارت خانوں کو علم ہے، غیر ملکی سفارت خانوں کو، کہ اس وقت پبلک پلس کیا ہے اور عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، آج ہوتے ہیں، 2 مہینے بعد ہوتے ہیں، 4 مہینے بعد ہوتے ہیں، 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف ہی کو ایج حاصل ہے اور اسی نے کامیاب ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس ایشو کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، کیونکہ کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، مختلف دوست ممالک کی طرف سے بھی اور بڑی طاقتوں کی طرف سے بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔